स्पीड प्रोग्राम की फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 5 जनवरी है और 20 जमादिल अव्वल मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, दर्दनाक वाक़या पेश आया हुआ है पाकिस्तान में बलूचिस्तान मच के इलाके में। मोमिनीन के हाथ पैर बांध के उनको जो पसे गर्दन ज़िबा कर दिया गया और उनकी जनाज़ों को वहाँ पर रख के एहतजाज किया जा रहा है, जिसका दायरा-कार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में वसी होता चला जा रहा है। इत्तलात मिलती जा रही हैं कि पूरे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते जो है मुख्तलिफ शहरों में धरने जो है वो शुरू हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें इनको अपडेट करेंगे और हमारा मौजू भी आज का शिया किलिंग इन पाकिस्तान रहेगा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सिस्टर गुले ज़हरा रिज़वी साहिबा और रुखसाना गौहर साहिबा। आप दोनों मेहमान गिरामी को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम सिस्टर, सबसे पहले तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए कि मच में जो वाक़या हुआ है ये किन की तरफ से हुआ है, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं और वाक़या एक्चुअल हुआ क्या है? उन नए नाज़रीन के लिए जिनको अभी तक इसका इल्म नहीं है, उनके अज़ान तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मच में जो बलूचिस्तान के मकाम पर 2 दिन पहले जो बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ वो ये कि 11 अफराद जो पेशे हवाले से मज़दूर थे उनको किया गया, आज उनको उनकी गर्दन का शिया किया था, की वजह से कत्ल किए गए और उसके बाद बल्कि उसी दिन ही शाम के वक्त तो इसी सिलसिले में मच में जो खतरनाक वाक़या हुआ उस सिलसिले में कोयटा में जो उनके वर्षा है उन्होंने को दफनाने से इनकार कर दिया। वो -3 सर्दी में 11 लाशें रख कर बैठे हुए हैं और उन कुछ मुतालबात हैं हुकूमत से और जब तक वो मुतालबात पूरे करने से इनकार कर दिया है। उस थाने की जैती में ना सिर्फ में बल्कि इस वक्त पाकिस्तान दूसरे शहरों में कराची में, लाहौर में, शिकारपुर में भी एहतजाजी करनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जा रही है। जी सही। अच्छा, तो ये इसमें दौलत इस्लामिया ने इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। हमारे साबिक आर्मी चीफ कहते थे कि पाकिस्तान पर जो आईएसआईएस का परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा और कहा यह जाता है क्योंकि स्लीपिंग सेल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। क्या हकीकत क्या है? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल जो हम बहुत अरसे से रियासत से पूछते आ रहे हैं और हम उसे यही कहते आ रहे हैं कि आप ये तो सामने कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने वाली है। ये आज से 5-6 साल पहले भी में जो कि क्या है जहाँ पर ज्यादातर छावनी है उसके आसपास के इलाके में भी दाइश की वॉल चौकिंग दीवारों पर नजर आई थी। इस्लामाबाद हाईवे पर दाइश की ब्रांडिंग नजर आती है, रावलपिंडी में दाइश की ब्रांडिंग नजर आती है और दाइश मुख्तलिफ हवालों से ये पैगाम दे चुकी है कि हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो हुई दाइश की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट। अगर दाइश की बात ना भी की जाए तो दाइश के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करती है, दाइश है, साहबा है, लाल यानी दहशत गर्दों को दी जाती है। वो पाकिस्तान में तो कई अशरों से 30-40 साल हो गए। वो खुद न सिर्फ दाइश की ऐलान करते हैं बल्कि हम इस चीज का भी के तौर पर लाल मस्जिद के जो ऑपरेटर हैं मौलवी अब्दुल अजीज वो तो और उनकी बेगम उम्मे एहसान वो तो खुलेआम दाइश बनाने की तरफ दे चुके हैं और पाकिस्तान में खिलाफत कायम करें। तो हुकूमत मुसलसल बात को इनकार किए जा रहा है, अवाम तासुर भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स है। और एक अल्लाह की बात तो ये है कि न सिर्फ दाइश मौजूद है बल्कि जो दाइश ने तरीका वारदात अपनाया वो वही तरीका है जो शाम और इराक में अपनाया जाता है, यानी गर्दन से ज़िबा करने वाला। इस यानी शहीद नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि मौजूद है, बल्कि भरपूर तरीके से अपने पंजे गाड़ी और अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि अगर वो माहौल की साजगारी नहीं होती, माहौल साजगार नहीं होता, वो अपने आप को दाइश कहकर इंट्रोड्यूस नहीं करते, तो नजरियाती तौर पर तो लोग उनके मौजूद हैं, वो दाइश ही कहीं जाएगी, वो वही लोग हैं, चाहे वो कहीं पर किसी वक्त तालिबान के नाम से काम करते हों, किसी वक्त वो किसी और दहशतगर्द तंजीम के नाम से काम करते हों। सिपाही साहबा
ان کا نام ہو, لشکر جنگی ان کا نام ہو, جیش محمد ان کا نام ہو, جس طرح سے بھی وہ نام سے بات کریں, ان کے جو معاملات ہیں وہ نظریاتی طور پر ایک ہیں. ان کو جب موقع ملے گا وہ اپنے نام کو آئیسس ظاہر کر دیں گے. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان میں داعش نہیں ہے, آپ کے سامنے لال مسجد میں اس طرح سے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ام حسان نے اور ان کے شوہر نے ابو بکر بغدادی کی بیعت کا باقاعدہ اعلان کیا. حکومت جہاں پر ایک طرف سنجیدگی کا مظاہرہ شو کرتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی کمر توڑیں گے اور بار بار نئے آپریشن سٹارٹ ہوتے ہیں, تو جن لوگوں نے بیعت کا انکار کیا تھا ان کی بیچ کنی آج تک کیوں نہیں کی گئی؟ مقصد آپ کی جیسے آپ سوال کا آخری حصہ دوہرا دیں. جی, میں نے کہا جیسے حکومت پاکستان اعادہ کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے, تو جن لوگوں نے ابو بکر بغدادی کی بیعت کا ماضی میں اعلان کیا تھا ان کی پراپر بیچ کیوں نہیں کی جاتی, ان کو نظر انداز کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پیچھے جب ان یعنی متعدد اور مسلم گروہوں کی پاکستان میں بنیاد رکھی گئی تھی. یہ ایک ایسی تھیوری ہے, رانگ تھیوری ہے, جو کہ جنرل حمید اس کے بعد اس سے پہلے یہ اس پر کام کرتے رہے, اور یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ متشدد مسلح گروہ پاکستان میں ہونے چاہیے تاکہ اگر انڈیا حملہ کر دے تو پھر وہ ایک پیرالل آرمی کے دو یہ جو ہے اگرچہ متشدد ہے دہشت گردی کا بغدادی داعش کو پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود حکومت ان کے خلاف اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ کہ حکومت کے لیے یہ ایسے اثاثہ یا دوسری تھیوری یہ سانپ جو کے گلے میں اٹک ہے, انہوں نے 30 سال پہلے سے نکل گئے آواز صاف نہیں آ رہی, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, دوبارہ سے دوہرا دیں, آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی, بالکل بریک ہو رہی ہے آواز. جی میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2001 سے بلوچستان دہشت گردی واقعات رہے ہیں. پچھلے 19 سالوں میں جتنی سیکیورٹی اس وقت بلوچستان کوئٹہ میں ہے اتنی شاید اسلام آباد میں نہیں ہے. اس وقت ایف سی تعینات ہے, اینٹی ٹیررزم فورس تعینات ہے, کوئٹہ تعینات ہے, کوئٹہ میں ایجنسیز کر رہی ہیں, چیک پوسٹ ہیں. ہر مہینے سے کو دیکھا جائے تقریباً 91,000 نظر آتی ہیں. 2013 میں ایف سی کو پولیس کے بھی اختیارات دے گئے, تو اس کے بعد سے تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو پولیس بھی شدت آ گئی ہے. تو یہ کہنے پہ یا پھر ایک عام پاکستانی جو حق بجانے کا یہ سوچنے میں کہ یار ادارے ان کو خود ان کو اثاثہ جات بنا رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف نہیں لے سکتے. صحیح, صاف آواز آپ کی ہمیں موصول نہیں ہو رہی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے آپ کو جو ہے وہ, تاکہ ان تمام چیزوں کو باقاعدگی سے جو ہے وہ سمجھا جا سکے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور معاملات جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی واضح ہو جائے, کیونکہ آواز آپ کی جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. کیونکہ معاملات کافی گمبھیر ہیں, ان کے مطالبات بھی ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی ہیں, تو ان چیزوں کو کھولنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا, کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا. اس وقت جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل, مجھے آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے ساتھ آڈیو کال پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ بتائیے کہ کیا معاملات ہیں، کیوں سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت نے نہیں کیا؟ ہلو. جی، لانگ ڈسٹینس کال ہے اور کوشش کر رہے ہیں ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار ہو جائے. جی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیوں پاکستان کی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ شو تو کرتی ہے کہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، مگر وہ اسٹل کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر صحیح کاروائی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ جو فرما رہی تھی، آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، اگر دوبارہ اس کو کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. جی جی، فرمائیے، فرمائیے. جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو حکومت پاکستان شو کرتی ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اور دہشت گردی پاکستان سے ڈھکیل دینی چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کی جڑیں خشک کر دینی چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بینڈ آؤٹ فٹس نام تبدیل کر کے دوبارہ کام کرتی ہیں، سرکاری پروٹوکولز ملتے ہیں، اسی طرح قتل عام ہوتا ہے اور ان کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، صرف بیان بازی تک رہ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر میرا ایک سوال ہے، اسٹریٹجک ایسٹس کا جو نام دیا گیا، آیا وہ صرف نام تھا یا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش تھی؟ کیا یہ امریکہ کے کہنے پر بنایا؟ کیونکہ اگر یہ ایسٹس ہوتے اور اسٹریٹجکلی حکومت کے ساتھ ہوتے اور فوج کے شانہ بشانہ ہوتے تو پاکستان میں رہ کر پاکستانیوں کا قتل عام نہ کرتے، سیکٹریٹ وائلنس نہ پھیلاتے پھرتے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد کے لیے کام کرتے، نہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے خون کی ہولیاں کھیلیں. تو کیا یہ صرف ایک نام تھا کہ اور کام پیچھے جو ہے وہ بڑی طاقتوں کا تھا پاکستان کے اندر تشیع کو منظم نشانہ بنانے کے لیے؟
کہ شیعہ کافر ہے, شیعہ پاکستان کا پلیت ترین انسان ہے, شیعہ کو مار دینا جہاد ہے, شیعہ کو مار دینا ثواب ہے. اب ہم یہ اس کے نظریے کو بدل نہیں سکتے. اب یہ دوسری وجہ جو میں عرض کر رہی تھی کہ پہلی وجہ یہ کہ ان کو اسٹریٹجک اثاثہ جات بنایا گیا, اور دوسری وجہ اسی سے لنک اپ ہے کہ اب یہ گروہ ریاست کے ہاتھوں سے بالکل نکل کر بے قابو ہو چکا ہے, اور ریاستی ادارے خود, حکومتی ادارے خود بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے خوف زدہ ہے, ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے. میری اپنی ملاقات اسلام آباد کی ایک بیوروکریسی میں ایک بڑے عہدیدار سے ہوئی, جن سے میں نے عرض کی کہ یہ لال مسجد کیوں آپریٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ دیکھیں آپ چاہتی ہیں کہ میں ان کا کام رکھوں, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدلے میں میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے, یہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. تو اب صورت حال یہ حالات اتنے ہاتھ سے باہر نکل گئے کہ یہ اب نہ ریاست کے قابو میں ہے, نہ یہ حکومتی اداروں کے قابو میں ہے. تیسری وجہ جو بہت بڑی غلطی ہوئی وہ ان کے مدرسوں کی مشروع گروپ جو پاکستان کے ہر گلی محلے میں آپ کو نظر آئیں گے, زیادہ تر جن کا 80 سے 85% حصہ اس وقت رجسٹرڈ نہیں ہے. جگہ جگہ قلعہ جماعتوں نے اپنے مدرسے کھولے, سپاہی صحابہ کے مدرسے آپ کو ملیں گے, آپ کو لال مسجد کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ اپنے شہروں میں گلیوں میں جاتے ہیں, وہ مدارس کھول لیتے ہیں. تو یہ جو مشروع گروتھ ہے, اس سے کیا نقصان ہوا؟ وہ آئیڈیالوجی جو شاید چند سو افراد کے ذہن میں تھی, وہ مدرسوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں, چھوٹے چھوٹے لڑکوں, نوجوانوں کے ذہنوں میں جا رہی ہے, اور وہ بری طرح ان کو دن رات مدرسوں میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی جو تمہارا عقیدہ ہے صرف وہ عقیدہ درست ہے, ساری ہو ہندو ہو سب کافر کی تشکیل جائے گا اور سب پہلے. صحیح. اچھا, یہاں پر جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ہے وہ شاید اب ان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ہی کترایا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے سلیپنگ سیلز بہت زیادہ ہیں, ان کے لوگ بہت زیادہ ہیں, چند لاکھ کا معاملہ نہیں ہے. اگر جس طرح سے انہوں نے مدرسوں کا نیٹ ورک بنایا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر اس حوالے سے اس نگاہ سے دیکھا جائے تو اس وقت ہندوستان کے لیے, جو کہ بارہا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں اس نے کام کرنا ہے, بلوچستان کو آزاد کرنا ہے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پھیلانا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل بھی کھڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ اور بڑی طاقتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں. تو اگر یہ گروہ اتنے مضبوط ہو گئے تو پھر ان کا کام پاکستان میں ہوتا رہے گا مستقبل قریب میں اور مستقبل بعید میں بھی. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا دیکھتی ہیں آپ؟ جی وہ بھی ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان کی اس وقت نہ تو کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ پاکستان کی کوئی داخلہ پالیسی ہے. ہم بچ بچاؤ کے لیے ایونٹ ٹو ایونٹ بیسس پر چلتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک اسٹریٹجیکلی کہ پاکستان کو اسرائیل سے کیسے تعلقات رکھتے ہیں, تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمارا یعنی اسرائیل کے معاملے میں بھی جو رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو قبول نہیں کرنا چاہیے, ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک حقیقت ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اپنی تو پالیسی ہے ہی نہیں. پاکستان اس وقت عرب ممالک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جب تک عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا, پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان میں جو ایکسٹرنل فیکٹرز کام کر رہے ہیں, جن کی کوشش یہ ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کر دیا جائے, میں کہتی ہوں کہ ریاست کو تو ہزارہ کمیونٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اس وقت بلوچ قوم پرست ہے بلوچستان میں, جو بلوچستان کی علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں. ان میں اس وقت دو دھڑے جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہے, ان میں وہاں پر پختونخوا کے ساتھ شامل نہیں ہے, وہاں پر ہزارہ کے ساتھ شامل نہیں ہے. اور ہزارہ بلوچستان کی بہت بڑی آبادی ہے, تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہزارہ ہے جو بلوچستان میں مقیم ہے. تو اگر ہزارہ یا پختونخوا کے وہ اگر علیحدگی پسند کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر یہ تو بلوچستان کو الگ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ ریاست کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ مسلسل 2001 سے ہزارہ شیعہ کلنگ کی جا رہی ہے, ان کے اوپر بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر یعنی ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. 70,000 کے قریب ہزارہ پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں. تو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ یہ محب وطن شہر نہیں ہے. اگر یہ ایسا کوئی ایکشن نہیں لے رہے جو پاکستان کے خلاف ہو, تو ریاست کو بھی پھر ان کا یعنی منتری کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. جی اچھا, یہاں پر دیکھیں ایک اور فیکٹر ہے کہ جب پوری دنیا کی نگاہیں ہم کہتے ہیں, میں پاکستان کا نیریٹو پیش کر رہا ہوں
کہ جی بلوچستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور ادھر سے ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے. ان کے بھی بعض سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ہندوستان کی آرمی کے حوالے سے وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہندوستان کو توڑیں گے، ہندوستان پہ کارروائیاں کریں گے. جب دشمن نگاہیں گاڑے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے ثبوت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اقرار کر رہا ہے وہ، تو پورے پاکستان سے سنجیدگی کا مظاہرہ جتنی آپ پورے پاکستان کے لیے سیکیورٹی لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری جان بلوچستان پر لگا دینی چاہیے. دہشت گردی کے نیٹ ورک کو اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے، وہاں کی سیکیورٹی مضبوط ہونی چاہیے، جتنی زیادہ ہونی چاہیے. اس کا برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنا دشمن پنجے گاڑ رہا ہے، اتنا ہی ہم اس کے اندر نان سیریس نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اوکے. بلوچستان میں اس وقت آپ کے ایف سی بلوچستان میں اینٹی ٹیررزم تعینات ہے، بلوچستان میں آپ کی تعینات ہے، بلوچستان میں ایجنسیز کام کر رہی ہیں. صرف ایف سی اہلکار کو مہینے کا 91 ملین ڈالر فل کر دیے اپنے سیکورٹی کے لیے. یعنی ایف سی ہے وہ وفاق سے جا رہے ہیں، اور ایف سی ایک صوبے کو سیکورٹی دے رہے ہیں، صوبے کو اپنی سیکورٹی کے لیے وفاق کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے سیکٹر کے کام کے، لیکن اس کے باوجود انہیں سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی. تو جتنی سیکورٹی، جتنی چیک پوسٹ، اگر آپ کبھی کوئٹہ جا کر دیکھیں تو جتنی آپ کو قدم قدم پر گلی محلے پر چیک پوسٹ نظر آئے گی، تقریباً 90% علاقہ ہے جہاں پر ایف سی کا کنٹرول ہے. 2013 سے پولیس کے اختیارات بھی ایف سی کو دے دیے گئے ہیں. اتنی سیکورٹی تو آپ کو پاکستان کی کسی بھی جگہ پر نہیں ملے گی. اور یہ سوال جو ہوتا ہے نا، شیعہ بار بار کرتے ہیں کہ جب جگہ جگہ پر ڈاکے ہیں، ہمارے لیے زندگی کا کام مشکل ہے، ہماری آمدنی مشکل ہے، مقامی رہائشیوں سے بار بار چیکنگ کی جاتی ہے، کی جاتی ہے، تو پھر چھپ کر دہشت گرد جتنے علاقوں سے گزر کر اندر پہنچ جاتے ہیں. یہ سیکورٹی کا جو، یعنی سیکورٹی میں جو لگائی سے یا پھر کیوں سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک بات یہاں پر یہ کہی جاتی ہے، اس حادثے جو مچ میں حادثہ ہوا اس کے بعد بھی ایک بیان سامنے آیا، جب تک داعش نے صدارتی قبول نہیں کی تھی تب تک تو حکومتی صدر سے یہ بیان سامنے آیا تھا، اس میں ویسٹی ہاتھ ہے، اس میں دوسرے ممالک کا ہاتھ ہے. اب ان سے کوئی سوال کرے کہ ویسٹی اگر ہاتھ ہے بھی، تو ویسٹی ہاتھ کے اندر آئے کہاں سے؟ کچھ سال پہلے تک 2016 2017 میں کہا جاتا تھا کہ جو دہشت گرد ہے وہ ہمارے ساتھ کا بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. 2013 میں، سوری 2017 میں $500 ملین مختص کیے گئے اور افغانستان کے ساتھ ساتھ باڑ لگائی گئی، پورا فینسنگ کا کام کیا گیا. ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے ساتھ باڑ لگانے کا کام ابھی باقی ہے. اس سے نقصان وہاں کے مقامیوں کو ہوا جو بارڈر پر رہتے تھے، ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا، ان کے مالی مشکلات کا کرنا پڑا. لیکن دہشت گردی جو کی تو ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ویسٹی ہاتھ ہے، تو ویسٹی ہاتھ آتے کہاں سے ہے جو $22 ارب آپ کو سیکورٹی کے نام پر دیے جاتے ہیں، جو $91 ملین ایف سی کو بلوچستان کی سیکورٹی کے لیے بلوچستان حکومت خود اپنے بجٹ سے دیتی ہے. آخر وہ بجٹ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر تو ملک سے کوئی ہاتھ آ رہی ہے تو وہ ایک شہر کے اندر آنا کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر اگر ایک ایکٹیویٹی کی تو کیا ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں نہ اسپائی ایجنسیز کو پتا تھا، نہ پولیس کو پتا تھا، نہ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کو پتا تھا؟ یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف ریاستی اداروں پر بلکہ سیکورٹی اداروں پر بھی جو اس وقت بلوچستان میں مقیم ہے. جی صحیح. نہیں، آپ نے بہت عمدہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو ہے وہ سارا بجٹ پھر آخر کہاں جاتا ہے، اور اتنے سارے ناکے لگے ہوئے جس سے ایک عام آدمی کی تو زندگی حرام ہو رہی ہے، مگر جس کے لیے لگائے گئے ہیں وہ سیکیورٹی اس کو فراہم نہیں کر پا رہے. ابھی آپ دیکھیں کل ہی یہ خبر آئی تھی، ہم کل بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے اپنے شو میں، تو ہم سے وہاں سے مقامی جرنلسٹ نے کہا کہ جس کان میں یہ کارکن کام کر رہے تھے اس کے پاس ایک چوکی تھی، اس کو اس حادثے سے پہلے چوکی کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے. تو اب یہ چوکی کا ہٹ جانا، یقیناً اس کے اندر لوگ ملوث ہیں تو اس کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیونکہ جب اتنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس قدر چیکنگ ہے، اس قدر سیکیورٹی فورسز ہیں اور مختلف قسم کی فورسز ہیں، تو بعید از امکان ہے کہ وہاں پر کچھ ہو جائے، چڑیا پر مار جائے، مگر اس کے بعد بڑے بڑے واقعات 200 لوگ ایک ساتھ مار دیے جاتے ہیں اور دھرنے دیے جاتے ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. تو اس کے معنی پھر اندر سے ہی لوگ مل کے جو ہے وہ کارروائی انجام دیتے ہیں. چوکی کا بھی ہٹ جانا، اس حوالے سے کیا ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے کوئی مطالبات ہیں؟ کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوئی کہ وہ چوکی کو کیوں ہٹایا گیا؟
माइंस गवर्नमेंट की मिल्कियत होती हैं, वहां पर अंदर दहशतगर्द माइंस तक में दाखिल हो गए। तो ये सब कोई एक अचंभे की बात मतलब वो नहीं है इस तरह की कि इसके अंदर तो बिल्कुल अजर मैंने शम्स है कि उनको गेटवे दिया गया। जी देखिए ये तो मुतालबात है, ये कम्युनिटी ने शिया कम्युनिटी ने एक बड़ा अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने बजाय एक सानहे पे अपने मुतालबात को पेश करने के बजाय उन्होंने मसले को जड़ से पकड़ा है। मसला क्या है? मसला वहां पर आजादाना फिरने वाले कदम जमातों के सरबराह हैं। हर एक जानता है कि कोयटा में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती है, बिलखुसूस शिया जेनोसाइड के जितने भी वाकयात होते हैं, उसके पीछे रमजान मेंगल होता है, शफीक मेंगल होता है। रमजान मेंगल वो इंसान है कि जिसने जब 2013 में साने अलमदार ग्रुप हुआ था, जब 100 से ज्यादा शिया शहीद हुए थे, तो उसने एक सेंचुरी सॉन्ग बनाकर रिलीज किया था, जो कि एक निहायत ही इंसानियत से घिरा हुआ अमल है। इसके अलावा 2013 में ही अंदारा रोड पर सयाह रोड पर लश्करी जंगी की तरफ से पैम्फलेट्स तकसीम किए गए थे, जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था कि यानी ये शियों के लिए एक धमकी थी कि या तो शिया चाहे वो पाकिस्तान छोड़ जाए या फिर मरने के तैयार हो जाए, और साथ उसके ऊपर तारीफ थी कि शिया पाकिस्तान की नजस तरीन कौम है। ये किसने तकसीम किए थे? लश्करी जंगी। और ये किसकी सुपरविजन में तकसीम हुए थे? रमजान मेंगल और शफीक मेंगल की सरपरस्ती में। तो इस वक्त हमारा कौन का मुतालबा है, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि या तो बलूचिस्तान हुकूमत बरतरफ हो जाए, बल्कि अब तो या निकल गया। अब वो सीधा मुतालबा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत बरतरफ हो जाए, और दूसरा उनका मुतालबा है कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और उसमें एक और अफसोस की बात ये यानी सामने नजर आती है कि कातिल खुद कह रहा है कि मैंने कत्ल किया। दाइश ने खुद जिम्मेदारी कबूल की है। रमजान मेंगल बारहा कह चुका कि जहां मौका मिलेगा शियों को कत्ल कर दिया जाएगा, यानी खुद ऐलान कातिल के मैं कत्ल करने वाला हूँ। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान को बहुत ही यानी ब्रॉड लाइन, बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कहकर कि मैंने एफसी एहलकारों को तहकीकात का हुक्म दे दिया। आप किस चीज की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि कातिल भी एलानिया मौजूद है, खुद कत्ल का एतराफ करता है, दाइश जिम्मेदारी नहीं, अगर तहकीकात का हुक्म देते भी हैं तो ये बताएं कि वहां से चौकी को फोर्सेस की चौकी को वहां से हटाया किसने, और उनको उन मुजरिमीन को कटहरे पे लेकर आए तो ठीक है, फिर इस तहकीकात पे भी हम राजी हैं। मगर जिस तरह से आप फरमा रही हैं कि जो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं उनके ऊपर हाथ डालें और ये बताएं कि वो इतने अंदर हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर दाखिल कैसे हुए, वहां से निकल कैसे गए, कहां से आए थे, कौन उनको किन सिमों के ऊपर वो ऑपरेट हो रहे थे, उनके पीछे कौन था, उनको डायरेक्शन कौन दे रहा था। इन तमाम चीजों को अगर इन्वेस्टिगेशन की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं तो इन सवालों के भी तो जवाब दें फिर। लेकिन इन सवालों के जवाब तो हर पाकिस्तानी को मालूम ही है, लेकिन मसला ये है कि अगर इन सवालों के जवाब पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से दें तो बदनाम ठहर दिए जाते हैं। और ना सवाल तो बनता है कि रमजान मेंगल जो दाइश का सपोर्टर है, जो दाइश का सपोर्टर है, मौलवी अब्दुल अजीज जो दाइश को खुद पाकिस्तान आने की दावत दे चुका है, यूट्यूब पे उसके वीडियोस हैं, इनको रियासती प्रोटोकॉल में एक जगह से दूसरी जगह पे लाया जाता है। मसरूर जंगी जो लश्कर जंगी की बुनियाद रखने वाले हम नवाज जंगी का बेटा है, वो इलेक्शन लड़के जनरल इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में पहुंचता है। मौलवी आजम जो आजमदारी का बेटा है, जो सिपाही साहब को बुनियाद रखने वाले, वो इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में पहुंचता है। ये इतने बड़े बड़े सवाल या निशान है कि जिस पर कोई आंखों का अंदाज भी सोचे तो सोचने में हो जाएगा कि आखिर रियासत की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इन सांपों को अपने सीनों में पाली जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक यकीनन इन्होंने साने अब्बास टाउन भी कराची में हुआ, लाहौर में भी वाकयात हुए, पाकिस्तान के तुल अर्ज में ये सारे वाकयात होते रहे। मगर हम देखते हैं कि जिस शिद्दत के साथ हजारा कोयटा की कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है, किसी और पे उतने शिद्दत के साथ हमले नहीं किए जाते, इसकी क्या वजह देखती है आप? देखिए ये फेथ बेस्ड किलिंग है। पाकिस्तान में अगर हजारों कम्युनिटी शहीद हुई तो बाकी भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, वो 25,000 के करीब, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो मुगला हो, वो शहीद सैयदैन हो, वो शहीद उस्ताद सिद्दीक जाफर हो, वो शहीद खुर्रम जकी हो, वो शहीद रजा अस्करी हो, जिनकी अभी तक को बरसी भी गुजरी, वो तो हर पाकिस्तानी जो भी शिया है या जो भी शियत के लिए एक्टिव है या काम कर रहा है, उनको शहीद कर दिया जाता है। हजारा कम्युनिटी को बिल्कुल इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो एक मखसूस कदोफाल की वजह से दूर से पहचान, वो यानी एक सेंटर है जो सामने हजारा टाउन है या सरिया है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हजारा पॉपुलेशन मौजूद है। तो इनके साथ एक बहुत बड़ी बात ये है कि एक तो ये कदोफाल अपने वजह से दूर से
ہمارے گھر میں. دوسری وجہ یہ کہ ہزارہ قوم بائی ڈیفالٹ یہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. آپ اگر ان کی انسٹیٹیوٹ آ کر پڑھیں, جو میں نے عرض کیا کہ تقریباً 60,000 لوگ پاکستان سے ہجرت کر چکے ہیں, بہترین دماغ کے افراد ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پروفیسرز بھی ہیں. تو یہ اور سب سے بڑا لشکر جنگی کو, داعش کو, ان لوگوں کو خطرہ ہی ان افراد سے ہے کہ جو ملک کی صالحیت میں کردار ادا کر سکے, یا ملک میں تشیع کا جو کردار ہے اس کردار کو مضبوط کرنے میں کوئی کام کر سکے. صحیح. تو ابھی ہماری جو شیعہ مذہبی تنظیمیں ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, ان کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ آپ خود اس وقت اسلام آباد دھرنے میں موجود ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیں. آپ کے پاس اگر معلومات ہے تو ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے کہاں تک سٹینڈ لیا ہے, ان کی پاکستان میں کن جو بڑے افراد ہیں بیوروکریسی کے اندر یا حکومتی اہلکار ہیں, ان سے کیا بات ہوئی ہے, ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. جنازے کیونکہ ابھی دفنائے نہیں گئے, روڈ پہ رکھ کے دھرنا جاری ہے وہاں پر, اسی وجہ سے پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہو چکے ہیں. تو آپ خود اسلام آباد دھرنے میں موجود ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ کہ تنظیمیں اس وقت اپنا تنظیمی تشخص بلا کر ہزارہ قوم کے درد میں ان کی طرف دھرنے لگائے بیٹھی ہیں. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو 2013 کے دھرنے میں ہوئی تھی کہ جب پورے پاکستان میں دھرنے جاری تھے, لیکن کسی شہر سے کسی تنظیم نے اپنا ذاتی کوئی مطالبہ نہیں بیان کیا تھا. اس وقت بھی مطالبہ جو یعنی دھرنے کے شرکا تھے, علماء تھے, لیڈرز تھے, تنظیمیں تھیں, ان کی نظریں کوئٹہ میں بیٹھے شہداء کے غرفہ کے اوپر تھی, اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے مطالبات نہیں ہے, ہم وہی کریں گے شہداء کے غرفہ کریں گے. تو اس وقت بھی پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے. اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے, اور وہ یہاں کے تمام شرکا جو قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, جو تنظیمیں, ان سب کی نظریں کوئٹہ میں اس وقت جو شہداء کے غرفہ ہیں ان کے اوپر ہے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ ہمارے مطالبات ہیں. جب تک وہ لوگ بیٹھے رہیں گے تب تک ہم ان کے ساتھ جاری کے لیے بیٹھے رہیں گے. حکومت کی طرف سے ابھی کیا دیکھنے میں آیا ہے؟ کچھ آگے پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ وزیر داخلہ صاحب جو کہ نئے اپنے منصب کے اوپر آئے ہیں, انہوں نے دورہ کیا, وہاں پر انہوں نے بات کی, وہاں پر میں ان کا خطاب بھی سن رہا تھا, میں نے ان کو دیکھا. اس کے بعد کیا پیش رفت ہوئی ہے حکومتی ارکان کی جانب سے؟ جی, میں ایک لفظ میں حکومت نے اب تک کیا کیا تو میں ان کی بے حسی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ دیکھیں جب ہمارے جو وزیر داخلہ ہے یا جو وزیر اعظم ہے, ہمارے یہاں کتنی پرانی بات نہیں ہے. جب نیوزی لینڈ میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا, تو جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے, انہوں نے مسلمانوں کے لباس میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی وہاں کے مقامی مسلمانوں سے, اور انہوں نے ساتھ اس سے اگلے دن پارلیمنٹ میں مشین گن کے استعمال پر پابندی لگوانے کا بل. نہیں, وہ تو سویلائزڈ ہیں. آپ مجھے بتا دیں, پوری اسلامی ریاستوں میں جہاں پر اسلام کے نام پر ریاستیں بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ اسلامی ہو یا نہ ہو, نام نیاد ہو, مسلمان تو رہتے ہیں. آپ بتا دیں کہیں پر بھی ایک جگہ پر انسانیت دکھائی دے, کہیں ہیلی کاپٹر پہ سے جنازہ پھینکتے ہیں, کہیں پر گردن زدنی کرتے ہیں, کہیں پر حسینیات کو, مسجدوں کو بلڈوز کرتے ہیں, کہیں پر شیخ نمر جیسے جلیل القدر علماء کی پسلیاں توڑ ڈالی جاتی ہیں. تو پوری ریاست اسلامیہ میں کہیں پر بھی آپ دکھا دیں, کہیں پر بھی ایسا ہوا ہو کہ کسی بھی مائنرٹی کے اوپر, کسی بھی کمیونٹی کے اوپر حملہ ہوا ہو اور وہ اس کا لباس زیب تن کر کر ان کے پاس اظہار تعزیت کے لیے گئے ہو, کہیں ایک جگہ دکھا دیں مجھے. میں اپنی زبان سے اپنے سوال سے واپس اس کو لے لوں گا اور شرمندگی کا اظہار بھی کروں گا. جی, حکومتی بے حسی تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے, اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر داخلہ نے بھی ایک اعلان تو کیا تھا کہ فوج کے خلاف بات کرنے والا کیا جائے گا, اور جو وزیر داخلہ جب پہنچا تو وہ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی سطحی کے بعد وہ کوئی واضح ظاہر نہ دے سکے. تو ان سے بھی سوال شیخ رشید صاحب سے بنتا ہے کہ آپ مذاہب سے بنیاد سیاست کرنے کے بجائے, جیسے آپ نے ٹائم لائن دی تھی, کہ آپ یہاں پر قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہی دھرنے میں اسلام آباد کی ایک اور متحرک شخصیت ہے سارا گوہر, ان کے ساری واقعے میں چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے بھی اتنی رائے اس مسئلے پر لے لی جائے. علی بھائی بالکل ٹھیک ہے. یہ میں سارا گوہر مدعو کر رہی ہوں کہ وہ بھی جو منچ کا واقعہ ہوا, ہمارا مجھے گفتگو چل رہا تھا, جو منچ کا واقعہ ہوا ہم یہاں دھرنے میں موجود ہیں, تو حکومتی جو ادارے ہیں ان کی بے حسی کے اوپر, ان کے رد عمل کے اوپر, اور جو سب شیعہ سینٹیمنٹس ہے اس کے اوپر آپ کیا بات کریں؟
بالکل ٹھیک ہے. ہوں. اچھا صحیح. تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت معاملات اس وقت کہاں پر دھرنے اور شروع ہو گئے ہیں؟ کیا اپڈیٹ دیں گے آپ؟ اس وقت تمام پاکستان میں مختلف مقامات پر ہیں. اس وقت ہمارا چنان سبھی جہاں اسلام آباد میں لاہور میں اور مختلف شہروں میں رکن جاری ہے. ہمارا چنان یہ بھی کیونکہ ہمارے چنان والے ہندوستان کرتے ہیں ایک بڑا مومنین کا حصہ اس کو سڑک پر ہے اور ٹھنڈ میں بیٹھنا اور نہیں ہے، لیکن یہاں پر خصوصاً ان سب کا بیٹھنا ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ ہم اپنی لاشیں تو اٹھا رہے ہیں. ہم کتنے عرصے سے زبانی کلامی داروں ہوئے زبانی کلامی والے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں ہیڈ ہوتا ہوا واقعی سزا پاتا ہوا نظر نہیں آیا. یہاں بیٹھنے کا ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ حکومت یہ نہ سمجھے جیسے ماضی میں حکومتیں سمجھتی رہی. آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے آنا چاہوں گی کہ پاکستان میں پہلے شیعہ ٹارگیٹ پلے ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ شیعہ ٹارگیٹ پلے ہوئے اس میں بہت سے سنی برادران بھی ہمارے اس کے ضد میں آئے. اس کی ابتدا اگر آپ کو یاد ہو تو کوئٹہ سے صحیح کوئٹہ سے ابتدا ہوئی تھی اور حکومت نے نوٹس نہیں لیا، حکومت نے سزا نہیں دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا پاکستان اور آگ کے لپیٹ میں آیا. اور ابھی ہم تاریخ کے اس نازک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت سے نام نہاد مسلمان ممالک میں ٹائپ کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ تمام کچھ مطلب نہیں ہوگا یقیناً کوئی اس وقت پاکستان کی سرحدی کو کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اگر کیوں کسیوں کو دوبارہ جا رہا ہے اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی یہودیت کے خلاف قومیت کے خلاف دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کربلا کے ماننے والے ہیں، وہ یہاں کے اہل بیت ہیں. اس لیے کسی کی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے بلکہ پاکستان کی دشمنی ہے. حکومت سمجھے کہ اس وقت پاکستانیوں کو اگر پاکستان کو مسائل کو دیکھنا چاہتے ہیں کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ان سے لاشیں اٹھانے کے باوجود یہاں پر ایک پتا تک توڑا ہے احتجاج ہوئے ہیں ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. بالکل صحیح بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح. ہم کسی کے مذہب کے اوپر جب حملہ آور نہیں ہوں گے چاہے یہودیت کے عنوان سے ہو، عیسائیت کے عنوان سے ہو، پارسیت کے عنوان سے ہو، ہندو مت کے عنوان سے ہو، بدھا کے مت کے عنوان سے ہو. ہاں ہم صہیونیت کی بات کریں گے جنہوں نے غصبی طور پر جو ہے وہ فلسطینیوں کی زمین کو ہتھیایا ہے اور ان جو غاصبین ہیں ان کے خلاف ضرور بات کریں گے، ان کے ایجنڈے کے اوپر بات کریں گے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اسرائیل کے ہاتھ نظر آتے ہیں؟ یہ سو کارروائیاں ہو رہی ہیں، دولت اسلامیہ نے اپنا چہرہ یہاں پر واضح کیا ہے کیونکہ دولت اسلامیہ کے پیچھے واضح طور سے اسرائیل کا ہاتھ رہا شام کو برباد کرنے میں. تو کیا اب پاکستان کے اندر اس کے بعد بھی مزید کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ صحیح بچنے والا نہیں ہے. اور
وہ یہاں پر شان تھا کہ جہاں حکومت نے بھی کچھ راستے ایسے کھولے کہ سردار قاسم سلیمانی جیسے یا ان جیسے جتنے بھی مجاہدین ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے ان کا راستہ روکا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب یہاں پہ ہمارا راستہ روکنے والا کوئی تو اتنا عدل اعلان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کر کے اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں جس طرح دوسرے ملکوں نے مجبوراً اپنے مفاد کے خاطر ٹائپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے یہ سب کچھ کیا، اور اسی طرح پاکستان کی تعلق اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کوئٹہ میں کیوں ہوتا ہے سب کچھ، یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بہت اہم پوائنٹ، بالکل صحیح ہے، بہت اہم پوائنٹس آ گئے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کو اختتامی طرف لے کر آگے بڑھیں گے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا، اور جو دھرنے کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے اس وقت شروع ہو چکے ہیں اس بابت ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا، انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے، بہت شکریہ، جزاک۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے اسلام آباد سے سسٹر گل زہرا رضوی صاحبہ کو۔ اس وقت پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں جو ہے وہ دھرنوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بعض جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں، ملتان سے، کراچی سے، لاہور سے جو ہے وہ دھرنے شامل ہو چکے ہیں، اور اس میں تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے، گو کہ سرد راتیں ہیں، خون کی موسم میں جو ہے وہ زیادہ ہے، مگر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جذبے سے سرشار افراد جو ہے وہ شیعہ ہزارہ مظلوم جو ہمارے بھائی قتل کر دیے گئے، جن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پس گردن سے ان کو ذبح کر دیا گیا، اور اعلان اس کی جو ہے اس جدید دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کی حامی بھری جا رہی ہے کہ یہ قبیح فعل جو ہے وہ کن لوگوں نے انجام دیا، وہ اس کو چھپا بھی دے رہے ہیں، برملا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومتی رویے کے اوپر جو ابھی ہم نے بات کی اس کی سربوری کی طرف کہ انہوں نے مثال نیوزی لینڈ کی بھی دی کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے نیوزی لینڈ کے اندر مسلم کمیونٹی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اور اسلامی ریاست مدینے کی ریاست کا نام لینے والے، تحریک انصاف اپنی جماعت کا نام رکھنے والے اس وقت جس رویے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے شدید جو ہے وہ ایک مایوسی جو ہے وہ ایک جنم لیتی ہے، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے انسان کے اذہان کے اندر کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں، اور اگر دولت اسلامیہ کا وجود پاکستان میں ہے جو کہ ممکن ہے، بالکل لازمی ہے، مطلب چونکہ چاہے وہ اس نام سے کام نہ کرتے ہوں مگر ان کے نظریاتی طور پر جو مختلف جماعتیں ہیں وہ سب وہی ہیں، انہی کے لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے اعلان اس وقت کام کیا۔ کیا یہ واقعہ ہزارہ سے بڑھ کر کراچی اور لاہور، اسلام آباد اور مختلف شہروں میں پھیل سکتا ہے؟ کیا اس کو روکنے کا کوئی حکومتی اقدامات سامنے ہے، یا اس کو جو ہے وہ ابھی ڈیلے کر کے اور تدفین کر کے معاملات کو آگے بڑھا کے اپنی وہی سیاسی دنگل کی طرف حکومت بڑھ جانا چاہتی ہے، یا دولت اسلامیہ کے اصل خطرے کو بھاپ رہی ہے؟ آنے والے دن اس کا فیصلہ کریں گے، اور ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ سارے معاملات کیا ہے۔ اس وقت ہمارے